नाज़रीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला जो है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे पा रहे, वो ये कि हम हमेशा अपने लिए गलत सिमत का इंतखाब करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया मगरिब की तरफ जा रही होती है तो हमारा रुख मशरिक़ की तरफ होता है, दुनिया अगर जुनूब की जानिब जा रही है तो हम शुमाल की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक हमारी शायद कुछ फितरत में या हमारी कुछ नफ्सियात में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनको हमें बैठकर एड्रेस करना होगा। हमारे मुल्क में जो पॉलिसी साज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी होगी। और इसमें जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग अपनी उसको अना का मसला बना लेते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो इदारों के दरमियान और आम पब्लिक के दरमियान जो एतमाद है उसका बहुत ज़्यादा फुकदान पैदा हो चुका है। उसकी वजूहात ऐसी हैं जो सबको सामने नज़र आ रही हैं। उसमें अब कोई भी तावील पेश करता रहे, मेरा ख्याल है कि लोग अब इतने बाशऊर हैं कि वो इन चीज़ों को समझते हैं, और समझने के साथ साथ ये तो चीज़ें जैसे रोज़े रोशन की तरह आया हैं सबके सामने, जो मुल्क में पिछले दिनों हम देखते आए हैं। तो ये बातें ऐसी नहीं हैं जिसके ऊपर हम पहलू तही करके बस ये कह दें कि नहीं, हर चीज़ जो हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है। तो ये सब सिर्फ खामखा अपने आप को हम वक्ती तौर पे इन बातों से तसल्ली दे देते हैं, लेकिन उन चीज़ों का हम मुस्तकिल कोई इलाज ना ढूंढने की कोशिश करते हैं और ना उसको इन चीज़ों को, इन खामियों को जो हमारे अंदर पैदा हुई हुई हैं, इनको दूर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि कल DGISPR साहब ने एक बयान दिया या प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं या जो हमारे सियासी शख्सियात हैं, उनको यही उन्होंने कहा कि आप हमें सियासत में मत घसीटें। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन वो मैंने जैसा कहा कि हम हमेशा उल्ट सिमत की तरफ होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटें, हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि खुदा के लिए हमें सियासत से बाहर करें। और चूँकि देखें, जो ये हमारी जितने भी ये डिफेंस के जो हमारे इदारे हैं, जो भी हमारे दूसरे, जो हमारी अदलिया हो या हमारे दूसरे ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इस बात को कि जैसे अब फ़ौज है, अब हमारी फ़ौज में जितना भी जो मैन पावर है वो हम लोगों में से ही फ़ौज को मुहैया होता है। हम लोगों के टैक्सेस जो होते हैं उन्हीं से फ़ौज के लिए असला ख़रीदा जाता है, उन्हीं से फ़ौज को तनख्वाहें दी जाती हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह अदलिया है, इन सबको जो है वो अवाम ही के टैक्सों से, इनके जो भी अखराजात होते हैं, जो इनको चलाने के जो लवाज़िमात होते हैं, वो सब अवाम के टैक्सेस से पूरे किए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैन पावर भी वो हम में से ही होती है। कोई मेरे भाई, कज़न, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार फ़ौज में होंगे, दूसरे इदारों में होंगे, ब्यूरोक्रेसी में होंगे, अदलिया में होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि हम से ये इदारे हैं, हम इन इदारों से नहीं हैं। तो ये बात आपको मेरा ख्याल है समझनी चाहिए कि जिन लोगों को आप ये बातें कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप इस मकाम पर हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का भी तयन करना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने अवाम का कि जिन की सपोर्ट से आप मतलब इस मकाम तक पहुँचे हैं। वो मैंने जैसे कहा ना कि हम लोग उलट उसको समझते हैं। अब हमें ये बताया जाता है कि हमारे फ़लाना मतलब चलें छोड़े वो बात, खामखा कहीं मेरे पे कोई दफ़ा ही ना लग जाए। आजकल वैसे ही सुना है कि FIA बहुत एक्टिव हो गया एकदम से, और उन्होंने तो अब बैरून मुल्क लोगों को भी धमकियां देनी शुरू कर दी। और मेरे पास तो किसी बैरून मुल्क की, सच्ची बात है, नेशनैलिटी भी नहीं है। मुझे तो अल्टीमेटली अपने मुल्क की वापस जाना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने आप को अगर एक मोहतात रवैया अख्तियार करूँ तो शायद मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं मोहतात होने के साथ साथ जो फैक्ट्स हैं और जो हकीकतें हैं उनको सामने लाना मैं समझता हूँ कि मेरे नेशनल ड्यूटी भी है। कि अगर मैं किसी चीज़ में कोई, ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय बिल्कुल दुरुस्त हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि मैं जो बात कहूँगा वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर साबित होगी, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये एकदम से, आप देखें इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो किसी भी मुल्क ने साजिश की है पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ या मुदाखलत की है,
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں. انہوں نے دیکھیں پبلک کے اندر اور ہمارے اداروں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن کا ایجنڈا رہا ہے. ایک یکدم آپ دیکھیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف لوگوں نے کتنی کھلم کھلا باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. اور یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو بیٹھ کر اعتماد سے، پیار محبت سے طے کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے شروع کر دیں یا فائیے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں. یہ سب ہم سب ایک ہی ہیں. وہ ضرور ہے کہ اگر میں نے یونیفارم نہیں پہنی ہوئی، میں نے یہ سول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ لوگوں کے اگینسٹ ہوں. میں نے جیسے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ لوگ تو ہم میں سے ہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حکومت تو ٹھیک ہے، آج کل جو حکومت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو لیکن آپ لوگ تو امپورٹڈ نہیں ہیں. آپ تو لوکل میٹیریل ہیں. آپ تو یہی کہ اسی دھرتی کے، اسی مٹی کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے اندر دو چار لوگ جو آپ کے بڑے ہیں وہ شاید ان کو ہم امپورٹڈ یا کچھ مطلب جیسے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ را میٹیریل جو ہوتا ہے وہ کسی ملک میں بنایا جاتا ہے، لیکن جو اسمبلنگ ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ ہو جاتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ شاید مطلب اس طرح کے تو کچھ ضرور لوگ ہماری تمام بیوروکریسی میں، ہماری عدلیہ میں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے بڑے اداروں میں بھی، فوج میں بھی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو اسمبلڈ ان سم ویئر ایلس. اور اس کی یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات فوج کے ایک بہت ہی اہم شخصیت جنرل حمید گل برملا اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہمارے ہاں چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات اگر آپ مجھ پر رکھ کر سمجھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ غلط کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل حمید گل غلط کہا کرتے تھے تو آپ کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کا کہ فوج کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت تو آپ کسی کا کسی وقت بھی کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. تو قومیں ایسے ہی بنی ہیں کہ انہوں نے جو اپنے گزرے ہوئے لوگ تھے ان تک کے اوپر ان کے ٹرائل کیے، اور ان کو کئی لوگوں کو قبروں سے نکال کر بھی ان کو پھانسیاں دی گئیں، جن کو سے سن کر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شاید وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ درست بات ہوگی، چونکہ اس کی کبھی فوج کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی یا فوج نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی طرح پرویز مشرف صاحب کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں کنگ عبداللہ نے دبئی اور لندن میں فلیٹس خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے. وہ کس وجہ سے انہوں نے ان کو وہ پیسے دیے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوئی ہوگی. پرویز مشرف صاحب کی شخصیت ضرور، وہ یونیفارم میں بڑے سمارٹ لگتے تھے، لیکن ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جن کو صرف ان کی شکل دیکھ کر کوئی ان کو اتنی بڑی اماؤنٹ تحفے میں دے دے. اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کمپرومائز ہوئی ہوگی. تو یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ کس چیز کے بدلے میں ان کو وہ اتنے پیسے دیے گئے کہ وہ لندن اور دبئی میں فلیٹس خرید سکیں. اور مجھے معلوم ہے کہ میں لندن میں بھی رہا ہوں، میں دبئی میں بھی رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی کی کیا قیمتیں ہیں. تو وہ کوئی ایسی کوئی 2-4 لاکھ ڈالر یا پاؤنڈ کی بات نہیں ہے، یہ ملینز آف پاؤنڈز کی بات ہوگی اس کے اندر. تو یہ باتیں جب تک آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو خود سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان پر ایکشن نہیں لیں گے، تب تک میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ پبلک کو صرف ڈائریکٹ اس میں یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ عام لوگوں کی طرف سے یا عام جو تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں یا جو سیاستدان ہیں، وہ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو آپ ان کے اوپر اپنا غصہ اتاریں گے. تو میرا خیال ہے یہ غلط روش ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، ہمارے جو بھی یہ یوٹیوب پہ لوگ تجزیے دے رہے ہوتے ہیں، خبریں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خبر دے رہے ہیں اس کا تو کام خبر دینا ہے، باقی آگے وہ چیز جو ہے سچ یا جھوٹ کا فیصلہ تو پھر کچھ دن کے بعد ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو لوگ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں،
کر میرے جیسے بیوقوف لوگ جو کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں تو ہمیں مطلب ان کا حل دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان گزشتہ غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں۔ تو گزشتہ غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ان غلطیوں کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، اور جب آپ ریپیٹ نہیں کریں گے تو وہی ان کا حل بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ پرٹیکولر کسی خاص سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ جیسے میں نے کہا کہ اب DGISPR نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو یہ آپ کو کون گھسیٹ رہا ہے؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے ہمیں سیاست سے باہر ہی کر دیں۔ جو حکومتیں ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں خدا را ہمیں سیاست سے باہر کر دیں۔ پاکستان کے لوگ 75 سال سے یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ لوگوں کو سیاست سے باہر رکھا جائے، لیکن اب کیا کیا جائے، آپ خود جب اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ہم ہی لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ اپنی تاریخ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آرکائیو کا سسٹم بھی ہے، آپ کے تھنک ٹینکس بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا آپ لوگ ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے کیا آپ لوگ ڈائریکٹ سیاست میں یا انڈائریکٹ سیاست میں ہمیشہ انوالو نہیں رہے؟ کیا ہوا آپ نے جو ہماری ایک مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، اس مسلم لیگ کے تمام جتنے بھی الف بے سے لے کے چھوٹی یہ بڑی یہ تک یہ تمام حروف تہجی مسلم لیگ کے لیے کیا استعمال نہیں کیے گئے؟ مسلم لیگ تو صرف ایک ہی تھی جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی، لیکن اس کو بعد میں کبھی پگاڑا لیگ، کبھی جنیجو لیگ، کبھی کنونشنل لیگ، کبھی قیوم لیگ، کبھی نواز لیگ، آئی ڈونٹ نو ابھی اس نے اور کاف لیگ کہاں کہاں تک اس مسلم لیگ نے جانا ہے۔ تو یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے، اور اس کو اس سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا 80s کے دہائی میں کیا آپ نے IGI نہیں بنائی؟ کیا آپ نے اس کے بعد IGI بنانے کے بعد کیا آپ نے نواز شریف کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کو نہیں آپ نے تخلیق کیا؟ آپ نے جتنے ہمارے تقریباً اس وقت تو 80% جو ہماری جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ ہی کی ہمیں عطیہ کی گئی جماعتیں ہیں۔ وہ لیڈرز جو ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اس وقت مسیحا بنے بیٹھے ہیں وہ سب آپ ہی کی نرسریوں میں پلے بڑھے ہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی غلطیوں کی طرف بھی وہ دینا چاہیے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ اب جس طرح میں بات کر رہا تھا حل کی، تو اگر حل کی طرف ہم جائیں گے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ISPR کا محکمہ ہی بند کر دینا چاہیے۔ میں دیکھیں بہت عرصے سے باہر مختلف ملکوں میں رہا ہوں، میں نے تو آج تک کبھی یہاں کے اخباروں میں، یہاں کے TV پر کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ فوجی ایک ترجمان آ کر پورے میڈیا کے لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان کے سوالات کا جواب دے رہا ہو۔ ہاں صرف اگر جب کبھی جنگ وغیرہ کے حالات ہوں، ملک میں جنگ چھڑی ہوئی ہو، تو وہ ایک ضرور ایک بریفنگ ہوتی ہے میڈیا کے لیے کہ جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس وقت ہم نے جو ہمارے اہداف ہیں ہم نے وہ کہاں تک اچیو کر لیے ہیں۔ تو اس طرح کی تو جو ہیں بریفنگز وہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ ہر مطلب ہفتے کے بعد آپ لوگ ایک پریس کانفرنس کر ڈالتے ہیں، آپ مختلف طرح کے ٹویٹس کر دیتے ہیں، آپ خود مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو شیئر مارکیٹ ہے وہ کتنی چڑھ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے۔ تو آپ تو خود اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر اپنے آپ کو پولیٹکس میں انوالو کرتے ہیں۔ آپ اپنے تمام جتنے بزنس مین ہیں ان کو آپ بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں۔ آپ نے جو ملک کی اب معاشی پالیسی ہے اس کو بھی آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا پارٹ بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ صرف ہماری فورن پالیسی میں وہ تھے۔ تو یہ تو چیزیں آپ نے ان کو خود دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اگر یاد ہو تو ایک وقت ابھی ہمارے پچھلی دہائیوں میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے دوران ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب فوجیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ وردی پہن کر عام پبلک میں نہ جائیں، کیونکہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کی ایک نفرت جو تھی وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے حالات اب پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ عوام کو پلیز بلیم نہ کریں۔ جو چیزیں بالکل میں نے جیسے پہلے کہا کہ بالکل روزے روشن کی طرح ہم سب کے سامنے آیا ہے، ہم نے سب نے دیکھا ہے، پاکستان کی قوم ماشاءاللہ اب بہت باشعور ہو چکی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے
ہے اور پھر اس کے بعد وہ اب ریئیکٹ کر رہی ہے. اب وہ ریئیکٹ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کوئی خدا نخواستہ کسی کو ڈنڈے نہیں مارے, خدا نخواستہ کسی کے گریبان نہیں پکڑے, صرف ایک اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کریں. تو کم از کم ان کو اس حد تک ان کو رہنے دیں کہ وہ اپنے کم از کم جو جذبات ہیں, اپنے جو ان کا غصہ ہے, وہ کسی نہ کسی فورم پہ, کسی ایک خاص طور پہ یہ جو ہمارا ایک سوشل میڈیا کے جو مختلف فورمز ہیں ان کے اگر اوپر آ کر وہ تھوڑا بہت اپنا غصے کا اظہار کر لیتے ہیں, تو ان کو خدا کے لیے ان کو اس طرح کی دھمکیاں مت دیں. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ FIA کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو انہوں نے ابھی جو قوانین ہے, ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ پیکا کا جو قانون ہے وہ ہم اس کو یہ کسی کے اوپر ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے, لیکن وہ پیکا کے قانون کے تحت ہی میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جیسا میں نے پھر دوبارہ میں آؤں گا سولوشن کی طرف, تو سولوشن تو پھر یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے جنرل کیانی گزرے ہیں, اشفاق پرویز کیانی, انہوں نے بھی ان کو بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی. انہوں نے ماشاءاللہ 6 سال چیف آف آرمی اسٹاف رہے. تو انہوں نے ایک بار گڈ ول جیسچر کے طور پر جتنے بھی فوجی افسران مختلف محکموں میں ڈیپوٹیشن پر گئے ہوئے تھے انہوں نے وہ واپس بلوا لیے تھے. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا. اسی طرح اگر اب جو میں سمجھتا ہوں جو فوجی افسران مختلف سویلین محکموں میں خاص طور پر, ان کو آپ میں جنرل باجوہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کو واپس بلوائیں. اور اس کے لیے کوئی آئین میں ترمیم نہیں کرنے کی ضرورت, کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں. جنرل صاحب کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک جنبش قلم سے ایک آرڈر جاری کریں گے اور تمام افسران کو اپنے اپنے جو ہیں جو جہاں پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ سویلین محکموں میں گئے ہوئے ہیں وہاں سے وہ واپس اپنے جو پرنسپل جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ فوج, پاک فوج, اس میں وہ رپورٹ کر دیں گے. تو یہ تو بالکل میں نے جیسے کہا کہ جسٹ, بلکہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے کسی قانون سازی کی یا کسی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک جو سب سے بڑی جو چیز ہے جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ پاک فوج کے جو دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تمام لوگ پاک فوج جو ہے ہم سے ہے, لیکن اگر آپ عوام کو اپنے سے اس طرح مختلف سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ اپنے عوام کو اپنا سمجھیں, بلکہ میں نے جیسے کہا کہ آپ کو تو عوام کا شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن اس کے بجائے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی کنٹونمنٹ ایریا میں جانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کی گاڑی جو ہے وہ کھول کے دیکھی جائے گی, آپ کو شناختی کارڈ اپنا دکھانا پڑے گا. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو اسلام آباد کے جو سب سے بہترین سیکٹرز ہیں وہ ہماری نیوی, ہماری ایئر فورس اور ہماری آرمی کے پاس ہیں. بہت ہی خوبصورت مارگلا ہلز کے دامن میں کیا خوبصورت وہ جگہیں ہیں. میرا بچہ بلکہ خود ایئر فورس اسکول میں پڑھتا رہا ہے, تو مجھے یاد ہے وہ وقت بھی کہ جب ہم اس کو اسکول میں چھوڑنے جاتا تھا یا اس کو اسکول سے لینے جاتا تھا تو مجھے کم از کم 15-20 منٹ پہلے ادھر پہنچنا پڑتا تھا, چونکہ مجھے وہاں پر جا کر انٹری کرانی پڑتی تھی. کبھی کبھی جو وہاں پہ صوبیدار صاحب بیٹھے ہوتے تھے عجیب طرح سے ٹریٹ کیا کرتے تھے, اور دوسرے لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا تھا. حالانکہ میں تو ایک بڑی سی گاڑی میں جاتا تھا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بیچارہ ایک اگر شلوار قمیض والا, دھوتی والا یا کرتے والا شخص ہوگا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوگا. تو یہ سب باتیں ہیں کہ آپ نے اپنے ہی مطلب سویلینز کو اپنے آپ سے ہمیشہ سے مطلب دور رکھا ہے. ٹھیک ہے آپ کی خدمات ہیں, مطلب آپ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, آپ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے ضامن ہیں, آپ ہمارے دشمن کو روکے ہوئے ہیں. نہیں تو سچی بات ہے کہ واقعی ہمارا جو دشمن ہے وہ طاق لگائے بیٹھا ہے, اور اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کا جو وہ فائدہ اٹھائے گا اور کسی نہ کسی طرح ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کرے گا. اور وہی میں بات پہلے بھی کہہ رہا تھا, وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ میں نے کہا کہ دیکھیں دشمن نے کس طرح ایک تیر سے کئی شکار کر لیے ہیں. تو اب اس وقت جو چونکہ یہ چیزیں آپ کے زیادہ بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر آ رہی, تو آپ ہی کو اس کا اب آپ نے اس کا رسپانس اس کو کرنا ہے, اور آپ ہی نے اس کے لیے سولوشن, جیسے میں نے کہا کہ ہم تو سولوشن دے سکتے ہیں لیکن باقی ایکشن تو آپ نے لینا ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بہت سارے آرمی کے جو کیپٹن اور میجر رینک کے لوگ ہوتے ہیں, جب پاکستان میں جس طرح CSS کا جب ایگزام ہوتا ہے تو اسی طرح جب مختلف محکموں میں لوگ پھر جاتے ہیں تو اسی طرح کچھ فوج نے اپنا ایک کوٹا رکھا ہوا ہے.
اس میں فارن آفس پاکستان جس کو ہم DMG کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ مینجمنٹ گروپ، آج کل اس کو شاید پاکستان ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پولیس فورس میں، تو وہ ان کا ایک کوٹا ہے فوج والوں کا۔ اور اب دیکھیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک اب اس میں کیپٹن اور میجر رینک کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں پاکستان فوج میں کمیشن جب یہ حاصل کرتے ہیں تو ان کی باقاعدہ وہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب آپ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے، اس کو جنگ کے آپ تمام ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ پلانز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو ٹریپ کیسے کرنا ہے، آپ نے دشمن پر اٹیک کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے، آپ نے یہ سب چیزیں وہاں پر ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ جب یہ چیزیں سیکھ کر اس کے بعد پھر وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہیں، پھر لیفٹیننٹ، اور پھر اس کے بعد کیپٹن اور پھر بعد میں میجر، تو یہ لوگ ایک اچھا خاصا جو ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اپنی سلیکشن سے لے کر کیپٹن یا میجر بننے تک کہ 10-12 سال کا تقریباً عرصہ اس میں لگتا ہے، اور وہ 10-12 سال تک وہ تمام جو ان کے اخراجات ہیں پھر، اور جب کہ وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں سروسز میں، کمیشن میں لے لیتے ہیں، تو وہ پھر تو لازم بات ہے کہ وہ سیلریز وغیرہ اور ان کے ادر بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی پبلک کے ٹیکسز سے ہی دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز بھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو سول، چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں جو لوگ ہمارے سول بیوروکریسی میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں، تو یقین جانیے اب میں یہاں پہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ ان چیزوں کو کہیں بھی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ خود اس طرح کی چیزوں کو اگر وڈرا کر لیں گے تو یہ بھی ایک جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت میرا خیال ہے مؤثر ثابت ہوگی، چونکہ جو سویلینز ہیں وہ پھر ان کے دل میں ایک مخاصمت پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ماسٹرز کر کے آتے ہیں CSS وغیرہ میں، کئی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر انجینئرز وغیرہ بھی مطلب CSS کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد ایک CSS کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ایگزام ہے جس کو وہ پاس کرتے ہیں، پھر اس طرح وہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس میں وہ اس کے اندر بھی وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو میکسیمم مارکس والا ہے ان کو 2-3 جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں یہی فارن آفس، پولیس سروسز یا ہمارا جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں آتا ہے، تو ان کو بہت ہائیسٹ ان کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو ادھر بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو ہیں انہی کا کولیگ جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹ فوج سے انڈکٹ ہو کر آ گیا، تو وہ لازم بات ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یہ خلش پیدا ہوتی ہے، یہ بالکل نیچرل ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو یہ کوئی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتا، یہ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو وڈرا کریں۔ اس کے ساتھ آپ جو پاکستان کے جو بیرون ملک میں مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں، ان میں آپ نے اپنا ایک کوٹا رکھا ہوا ہے، آپ کے جو لوگ ہیں ریٹائرڈ، آپ کے جو میجر جنرل وغیرہ رینکس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پر آپ بھیجتے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی سعودی عرب سے جو تھے میجر جنرل یا غالباً آئی ڈونٹ نو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر، وہ سرو کر رہے تھے پچھلے دنوں سری لنکا میں۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ فوج ہی کا کوئی میجر جنرل ریٹائرڈ جو رینک کا آفیسر ہوتا ہے وہ وہاں پہ سرو کر رہا ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ ہمیشہ یا فوج ہی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ جو قریب سمجھے جاتے تھے جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی وغیرہ، تو یہ لوگ وہاں پر بھیجے جاتے تھے، یا پھر ڈائریکٹ جو ریٹائرڈ ہمارے جرنیل تھے وہ واشنگٹن میں بھیجے جاتے تے۔ اب تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شاید فارن آفس نے اپنا وہ کچھ وہ کیا، لیکن اس میں بھی اب ہمیں کیا پتہ کہ جو فارن آفس کا جو اب ایمبیسیڈر ہے، کیا ہمیں اکثر عام لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ وہ پہلے فوج سے ہی انڈکٹ ہو کے فارن آفس میں آئے ہوں گے، تو اب تو بہت سارے سفیر ایسے ہمیں مطلب اگر ہم دیکھ لیں ان کا بیک گراؤنڈ تو، اور اسی طرح دوسرے ادارے ہیں جیسے ایون اب دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے کتنا ایک ایشو بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت باعث ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو یہ غالباً کھلم کھلا یہ بات انٹرویو میں اپنے کہی ہے معاف کیجیے گا
کہ وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ان کا نام بھیجا گیا تھا، تو اور وہ آپ سب کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ بھی غالباً کیپٹن کے عہدے پر تھے جب ان کو سول سروسز میں لایا گیا تھا۔ تو یہ باتیں ہیں، ان کو بھی آپ اس چیز کو وڈرا کریں، کیونکہ جب آپ اس طرح سویلینز کے جو ڈومین میں جب آپ دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی طرف ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت آپ استعمال کر کے کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ ہی کے لوگ ہیں اور آپ ہم میں سے ہی ہیں، تو خدا را اس چیز کو سمجھیے اور ملک کو افراتفری سے اس وقت بچانے میں میں سمجھتا ہوں جو رول اس وقت آپ پلے کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پلے کر سکتا۔ آپ کے اس وقت میں نے کہا طاقت ہے، اب اس طاقت کو 75 سال سے آپ اگر جو اکثریت جو ہے لوگوں کی جو وہ سمجھتی ہے کہ آپ اس کو منفی طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، اب آپ خدا را اس طاقت کو پازیٹیو وے میں یوز کریں۔ جو پبلک کی پلس کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پبلک کیا چاہ رہی ہے، آپ کو وہ حالات پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر اب اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ ہی اس چیز کو، اس ملک کی جو کشتی ایک بھنور میں پھنسی ہے اس کو آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو دل پہ مت لیجئے گا، اپنے جو میں نے جیسے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں کو اگر ان سے سبق لینا سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے جو ملک کے اندر یا ہماری اپنی شخصیت کے اندر جو نیگیٹو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، پہلے ہم اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ یہ جو سب باتیں آتی ہیں یہ بھی پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ کم ہوتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی تکریم اسی طرح بحال ہوگی جیسے ہمیشہ سے رہی ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے بھی کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن پھر میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اوورکم کیا گیا، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا گیا۔ اب بھی جو غلطیاں ہیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔